अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहला वाक़या मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, वो एक मेरी शागिर्द की आप बीती है, यानी उनके सगे चाचा की आप बीती है, जो उन्होंने मुझे फ़ेस टू फेस बताई है। ये नाज़माबाद के इलाके के हैं। नाज़माबाद में जनाब इनका जो लोकेशन है कुछ ऐसी इस तरह की मकान की कि ये फरमाती हैं कि इनके दादा जब हयात थे तो उन्होंने एक मकान बनाया था जो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने 4 मंजिला बनाया था ताकि उनके बेटे, माशाल्लाह उनके बेटे 4-5 बेटे थे और बेटियाँ थी, सब शादीशुदा थे। तो उन्होंने क्या किया कि सब बेटों को उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते थे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस तरह सारे बेटे उनके रहते थे। एक बेटा जो ये शागिर्द मेरी हैं, इनके जो वालिद साहब है वो सबसे बड़े हैं इन सारे बहन भाइयों में। इन्होंने अपना मकान अरेंज किया अलग से, तो कुछ अर्से के बाद उन्होंने मकान वहाँ अपना बनाना शुरू कर दिया। वो जो उनकी वालदा का घर था वो नेक्स्ट टू था उनके प्लॉट के। अब बैक साइड पे एक इमारत हुआ करती थी, उस इमारत की वजह से थोड़ा सा मतलब ये कि इनके घर की तरफ हवा का रुख था, लेकिन वो इमारत बीच में आती थी। तो इनके चचा ने क्या किया, जिनके साथ ये वाक़यात हुए, इन्होंने क्या किया कि अपने घर में जिसके अंदर वो रह रहे थे वो एक छोटी सी खिड़की खोल दी। बच्चे उनके छोटे थे, तो ये फरमाती कि उनके चचा के साथ जैसे उन्होंने खिड़की खोली और जनाब कुछ अरसे के बाद वो उनके साथ पैर दर पे वाक़यात होना शुरू हो गए। और वाक़यात कुछ ऐसे थे कि सबसे पहले तो उनको ये महसूस हुआ कि जनाब ये जब चलते थे, ऊपर जाते थे, वहाँ खिड़की करीब पहुँचते थे तो वहाँ पर उनको बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें आती थी। देखिए, एक तो हवा का प्रेशर होता है, इसकी वजह से आवाज़ आती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। उनका कहना ये था कि वो आवाज़ें जो थी ना किसी मखलूक की थी। अब वो जनाब आवाज़ें मुख्तलिफ आती, पहले उनको आती थी, फिर सारे घर वालों को आने लगी। बहुत मुख्तलिफ आवाज़ें, अजीब व गरीब आवाज़ें, यानी डरावनी आवाज़ें, खौफनाक आवाज़ें। तो बच्चे सबसे पहले फर्स्ट में डर गए, वो तो खिड़की करीब नहीं जाते थे। वो जब ये ऊपर जाते थे अपने घर में, तो स्टेयर्स पर चढ़ते हुए उनको एहसास होता है जैसे स्टेयर्स पे इनके साथ साथ कोई और भी चढ़ रहा है। इंसान को एहसास होता है ना, भले आवाज़ ना आए लेकिन उसको एहसास होता है मेरे साथ कोई चल रहा है। उन्होंने सोचा मेरा वहम है, मतलब वैसे उनका ख्याल था, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कई अफराद इनके साथ कोई चल रहा है तो ये घबराए थोड़े से। अब इन्होंने क्या किया कि जिक्र किसी से भी नहीं किया, बस इनके घर वालों को जो एहसास होता था बस वही। इसके अलावा इनके साथ जो एहसास होते थे इनके साथ, वो अपने घर वालों को बयान नहीं करते ताकि बच्चे अब मज़ीद ना डर जाए। अच्छा, ये कबूतर वगैरह भी पालते थे, तो छत पे अक्सर बिछते जाते रहते थे, लेकिन रात के वक्त कभी नहीं जाते थे। तो इनके एक साले थे, वो जो थोड़ा फासले से रहते थे, 2-4-5 बिल्डिंग आगे। तो उन्होंने इत्तफाक की बात वहाँ अपने घर से उतरते हुए इनकी छत पे नज़र पड़ी, तो देखते हैं कि ये इमरान साहब, जो इनके चचा का नाम इमरान है, जिनके साथ ये वाक़यात होते थे, देखा गया कि जनाब वो अपनी छत पे खड़े सिगरेट पी रहे हैं और टहल भी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो इनके साले थोड़ा सा बड़ा ताज्जुब हुआ इनको कि रात के वक्त छत पे और सिगरेट भी, वो शायद नादिर कभी कभार पीते थे। वो ही समझे कि शायद कोई परेशानी इनको, जिसकी वजह से ये मतलब सिगरेट पी रहे और टहल रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा बेचैन होकर, परेशान होकर इनको फ़ोन किया। अब इत्तफाक की बात है, इनकी बहन ने उठाया, ये था कि भाई आप खैरियत से, इमरान भाई ऐसे सिगरेट पीते, नहीं इमरान भाई तो बराबर सो रहे वाले, नहीं मैं देख रहा हूँ, अभी मेरी नज़र पड़ी तो वो टहल रहे। वो परेशान हुई, उन्होंने जगाया इमरान साहब को। इमरान कहने लगे यार क्या हो गया भाई, तो क्यों डरा रहे बच्चों को? तो कहने लगे नहीं यार, वो मैंने खुद देखा, वो अभी भी है। आप उनके एकदम जहन में आया इमरान साहब के, यार ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ आजकल, ये उसी सिलसिले की कड़ी ना हो। तो उन्होंने कहा यार तो एक काम कर, तो वहाँ से हट जा, कहीं उसकी नज़र आप पे ना पड़ जाए। तो उन्होंने वजह पूछी बहुत कि भाई खैरियत है, क्या वजह? आप मुझे बताया कि नहीं मैं सुबह बताऊँ, अभी फ़िलहाल तुम वहाँ से हट जाए तो हमारे लिए बेहतर है। तो वो फ़ौरन चले गए, वहाँ से हट गए। बहर रात भर परेशानी में उनकी भी गुजरी, इनकी भी गुजरी। अब जनाबेली वो सुबह उनसे पूछा कि भाई खैरियत तो है? बताया कि यार ऐसे ऐसे कुछ उल्टे सीधी चीज़ें देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे मामलात हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना कोई खुदा न खासा नुकसान वाला मामला नहीं था उनके साथ कभी तक, तो इसलिए ये भी खामोश थे। तो कुछ उसके बाद एक और जो वाक़या इनके साथ हुआ जनाबेली, वो ये कि
انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے یہ چل رہے ہیں اور پیچھے سے اچانک کسی نے گدی پہ ان کو پکڑ لیا، گدی سے پکڑا، گدی سے پکڑ کے ایسی ہاتھ گھما کے گردن تک لے آیا پیچھے سے، جو بھی پیچھے ان کے ساتھ تھا۔ اور جب وہ گردن تک لایا ان کے، تو ویسے ہی جب گدی پہ ہاتھ رکھا تو ان کی کافی ہوا ٹائٹ ہو گئی، اور جب انہوں نے گردن کی طرف ہاتھ گھمایا تو اور گھبرائے، کیونکہ ان کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ مسلسل دباؤ دے رہا تھا ہاتھ۔ اب ان کی گردن میں جب دباؤ بڑھنا شروع ہوا تو ان کی پریشانی بڑھتی گئی، ایک دم ان کے مطلب پہلے تو جھٹکے وٹکے مارنے کی کوشش کی، چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ بہت طاقتور ہاتھ تھا وہ۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا، ایک دم ذہن میں آیا، کیونکہ ان کی والدہ جب حیات تھیں تو اس زمانے میں یہ وہ پڑھتی تھی بہت زیادہ آیت الکرسی ہر معاملے میں، تو انہوں نے ایک دم وہ جو یاد آیا، انہوں نے فٹافٹ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جو ذہن میں آتا پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جیسے جیسے یہ پڑھتے گئے آہستہ آہستہ وہ گرفت جو سی جو ان کے گلے پہ تھی وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہونا شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ بالکل ہاتھ ڈھیلا ہو گیا، تو ایک دم انہوں نے جھٹکا مارا اور فوراً گھر کی طرف بھاگے، اندر گھس گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب ان کی مسز ان کی حالت دیکھ کے پریشان کے بھی، خیریت، یہ پسینے پسینے ہوئے تھے، تو بتایا گیا یار ایسے ایسے بات تھی، میں تو کہنے آپ نے کبھی تو مجھے بتایا نہیں، کہنے کیا بتاتا تھا، آپ پریشان ہوتی ہیں جب میں پریشان ہوں، میں نہیں چاہتا بچے پریشان ہو یا آپ پریشان ہو، تو بچوں سے بہرحال اس بات کو ذرا دور رکھنا، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، ابھی ہمارے پاس حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بآسانی کوئی مکان کہیں شفٹ ہو یا کہیں کرائے پہ لے لیں، کیونکہ یہ والدہ کا مکان ہے، یہاں نہ پیسہ دینا پڑ رہا نہ کوئی اور معاملات ہیں، یہ ان کی سخت مجبوری ہے۔ اینی وے، اس کے بعد ان کے محلے داروں نے، یعنی ان کو کچھ عجیب سا لگنے لگا، ایک ان کے پڑوس میں تقریباً کچھ 2-3 مکانات چھوڑ کر چوتھے فلور پہ یا 5ویں فلور پہ ایک صاحب سو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جناب رات کو ان کی آنکھ کھل گئی، لڑکا تھا کوئی تقریباً 17-18 سال کا، 17 سال کا، تو ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی بھی سو رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، جون جولائی کے مہینے میں گرمی عام طور پہ زیادہ ہوتی تھی، جن کی چھتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ چارپائی وغیرہ چھت پہ ڈال کے تو وہ چادر وادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں عام طور پہ، تو وہ بھی ایسی کرتے تھے جو ان کے پڑوسی ہیں۔ اچھا، اتفاق یہ جو بڑے بھائی تھے ان کی آنکھ کھلی، وہ پانی پینے کے نیت سے اٹھ کے جناب تھوڑا ٹہلتے وہ بالکنی میں کھڑے ہوئے وہ آگے، تو ان کی نظر ایسی اٹھ گئی، انہوں نے دیکھا کہ جناب عمران صاحب کی چھت پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی غور سے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ ہے کون، کیونکہ یہ اجنبی ان کو لگا، کیونکہ محلے میں سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب انہوں نے جب غور سے اس کو دیکھا تو وہ بندہ جھکا ہوا تھا، ایسے جیسے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کر رہا، بالکنی کی دیوار کے اوپر سے ایسے اس نے ہاتھ ڈالا روڈ کی طرف۔ تھوڑا ٹائم گزرا، دیکھا تو وہ جناب آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھنا شروع ہوا، اور بڑھتے 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 وہ چوتھی سے تیسری، تیسری سے دوسری، دوسری سے پہلی، پہلی سے گراؤنڈ سے سیدھا روڈ کے اوپر ہاتھ پہنچ گیا۔ وہاں سے کوئی بھی چیز جو گری ہوئی تھی اٹھائی اور واپس ہاتھ اوپر جانے لگا۔ اب اس کی آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور جیسے جیسے وہ کارروائی دیکھتا جا رہا تھا وہ گم سم ہو گیا ایک دم، یعنی وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اب وہ جیسے ہی اس کا ہاتھ واپس نارمل حالت میں آیا ہے، اس جو چیخ ماری اور وہاں سے ایسا بھاگا ہے نا، اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اس کا چھوٹا بھائی جن سا وہ چھت پہ سو رہا تھا اس کو بھی چھوڑ کے اکیلا، اور بھاگتا ہوا ایک دم اوپر سے چوتھے فلور سے، یعنی گرتا پڑتا، جب وہ نیچے پہنچا تو اس کے ماں باپ کہہ رہے کیا ہوا، کہنے ایسے سے میں نے عمران بھائی کی چھت پہ میں نے ایسے سے دیکھا، کیونکہ وہ عمران بھائی ہی رہتے تھے اوپر، تو ڈائریکٹ ظاہر بات انہیں کا نام لیا انہوں نے، کہنے نہیں تیرا بہن میں کچھ بھی نہیں یار، ایسا نہیں ہوتا، کہنے نہیں میں صحیح بول رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ اور اس نے جب کہا میں قسم کھاتا ہوں میں نے خود دیکھا ہے، تو پھر محلے والے پریشان ہونے شروع ہو گئے اس بات سے، کہ ان کے گھر میں جو معاملات ہو رہے تھے وہ کافی پریشان ہوئے، تو انہوں نے ان کو کہا، کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے کچھ کرو، یہ تمہیں بھی نقصان دیں گے اور پھر محلے والے بھی پریشان ہیں، تو براہ کرم کچھ کرو۔ اب وہ بیچارے پریشان، تو پھر انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے ذکر کیا کہ یار ایسے ایسے باتوں میں بہت پریشان ہوں، تو انہوں نے بڑے ناراض ہوئے ان سے کہ یار تم بے وقوف آدمی، اتنے معاملات بڑھ گئے جب تم مجھے بتا رہے ہو۔ اچھا، اس عرصے میں چونکہ ان کا جو برابر میں پلاٹ تھا وہ بنا نہیں تھا، ان کا پلان تھا بنانے کا، تو وہ مطلب بالکل سٹارٹ میں تھا معاملہ۔ اس پلاٹ پر انہوں نے کیا کیا، قرآن خوانی کروائی، اور اپنے پیر و مرشد تھے یا جو بھی مطلب جو کر سکتے تھے انہوں نے پڑھائی کروائی، اور جب وہاں پڑھائی کروائی تو وہ جو معاملات تھے ان کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ، وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے رفع ہونا شروع ہو گیا، جو ان کے ساتھ معاملات وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔
جناب یہ دوسرا قصہ ہے، یہ مجھے ایک بھیجا ہے کراچی سے ہیں کوئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قصہ میں نے حال ہی میں سنا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ باہر سے آئے تھے غالباً، یا کوئی بڑا کام انہوں نے کیا تھا، تو اپنے علاقے میں ہی فیکٹری کھولنا چاہتے تھے. تو جب فیکٹری کھولنے کا ان کو پروگرام ہو گیا، اب ان کو جگہ کا سلیکشن تھا، کیونکہ یہ رہتے تھے ناظم آباد کی طرف، نارتھ ناظم آباد کی طرف. تو ان کو شفیق موڑ جو کہ نارتھ کراچی یا نیو کراچی کی طرف پڑتا ہے، یہ ان کو قریب پڑتا تھا. انہوں نے وہیں جگہ تلاش شروع کی. ایک بروکر کے ذریعے شفیق موڑ کی طرف انہوں نے ایک بہت بڑا پلاٹ تھا، اس کے اندر تین چار مختلف تین وہ پورشنس تھے. تو اس میں انہوں نے جگہ پسند آئی، ان کے سامنے میں انہوں نے لے لی. اب اس کا محل وقوع کچھ انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جناب بہت بڑا پلاٹ ہے، جیسے آپ ان ہوں گے اس کے اندر باؤنڈری وال سے پہلے چوکیدار کا کمرہ آتا ہے، اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ دو الگ الگ پورشنز ہیں، مختلف فیکٹریز لگی ہوئی اس کے اندر. تو اس کے بعد سامنے جو پورشن تھا بالکل فرنٹ میں، بالکل سامنے، تو وہاں پر جو پورشن تھا بہت بڑا تھا، وہ انہوں نے کرائے پہ لیا تھا. اپنے کام کی غرض، کام ان کا بڑا تھا اس لیے شاید. تو بہرحال یہ تیسرا پورشن جو بڑے سائز کا تھا وہ ان کے پاس آیا. وہاں انہوں نے کیا کیا کہ پورشن میں جیسے آپ ان ہوں گے تو وہاں پر انہوں نے چوکیدار کی بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. اس کے بعد جناب علی ایک انہوں نے ایم ڈی کے لیے کمرہ بنایا تھا. اس کے بعد جناب علی گودام ایک بنایا ہوا تھا، اس میں کچا مال وغیرہ رکھتے تھے یہ لوگ. اس کے بعد اس سے ہٹ کر کچھ مشینریز وغیرہ جو انہوں نے لگائی تھی بڑے پیمانے پہ، جو مطلب مختلف کام کی نوعیت سے انہوں نے اپنی مشین لگائی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ تین پورشنز کا یہ پورا پلاٹ تھا، اس پلاٹ کے پیچھے کی سائڈ میں دو تین پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے. اور یہ لوکیشن تھی، اور یہ اس کی فرنٹ میں آ جائیے، یعنی پلاٹ میں ان ہونے سے پہلے آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے تو وہاں پر جناب ایک ہوٹل وغیرہ تھا، پان کا کیبن تھا. اب یہ جناب یہ سارا انہوں نے بتایا کہ پہلے وقوع، اس کے بعد بتایا کہ جناب ان کو چند دن ہوئے تھے وہاں پر رہتے ہوئے. اب چونکہ نیا ماحول تھا، نئے معاملات تھے، تو یہ دیر تک بیٹھنا پڑتا تھا ان کو، کیونکہ یہ سیمپلنگ وغیرہ جو اپنے مال کی تھی وہ بھی اپنے فیکٹری میں کیا کرتے تھے، کیونکہ کوئی سیٹ اپ ابھی اتنا بڑا والا نہیں تھا کہ یہ سارے معاملات باہر سے بھی کروائیں. تو وہ مجبوری میں اپنا سیمپلنگ ہماری وہ خود کرتے تھے فیکٹری میں. تو اس سیمپلنگ کی وجہ سے ان کو اکثر و بیشتر دیر ہو جاتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ کام کر رہے تھے سارے احباب، تو جو آنر تھے فیکٹری کے وہ بھی مطلب وہ تھوڑے سے فرینڈلی ٹائپ کے تھے، وہ بھی بیچارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب تک کام پورا نہیں ہوگا میں بھی ساتھ میں ہوں گا. جب یہ انہوں نے دیکھا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، تقریباً 8 بجے انہوں نے لڑکے کو بھیجا کہ جب ہوٹل سے کھانا لے آؤ. وہ لڑکا چلا گیا. جیسے ہی لڑکا گیا تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی. اب جب بارش شروع ہوئی تو یہ جناب علی بچہ اسی کنڈیشن میں بھاگا دوڑا لے کے سامان جو بھی وہ چلا آیا، اور آ کے جناب علی کھانا وانا لگایا اس نے. اس کے بعد کھانا وانا اسٹارٹ کیا سب مل کے. کھانا کھانے کے دوران اس کو اچانک ایک بات کا خیال آیا، تو اس نے بولا کہ سب سے مخاطب ہو کے کہ جناب میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ کیا کہ وہ چوکیدار کی چھت پہ نا پتہ نہیں اس کی بیٹی ہے یا اس کی بیوی ہے، لال جوڑا پہن کے جناب علی وہ بارش کے پانی میں نہا رہی ہے، یعنی بارش میں کھڑی ہوئی نہا رہی تھی. اور سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے تھے. کہنے یہ جو مالک تھے انہوں نے ٹوکا اس کو، کہ بھائی خبردار، آج تو تمہاری نظر پڑ گئی، نیکسٹ ٹائم میں جب کسی کی بھی نظر پڑے گی آپ لوگوں سے تو اگنور کرنا، اس طرف مت دیکھنا زیادہ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پٹھان قوم ہوتی ہے بڑی غیور قوم ہوتی ہے، اور تھوڑی سی مطلب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے معاملے میں تھوڑا سا ان کا ایک اسٹائل ڈفرینٹ ہے. غلط نہیں ہے، ڈفرینٹ ہے ذرا. تو مطلب یہ اگر کوئی ان کی خواتین کو غور سے دیکھتا ہے تو یہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، تو وہ خون خرابے بھی کر دیتے ہیں سم ٹائم. اور اس خون خرابے میں جان چلی گئی آپ کے خدا نہ خاصا تو آپ کو تو یہیں گاڑ گڑ کے پلاٹس وغیرہ میں چلے جائیں گے. اس کو ڈرانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد جناب علی کھانا کھا لیا تو وہ کچھ ٹائم میں ان کا وہ بارش کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور سیمپلنگ کا کام بھی پورا ہو گیا تھا، اپنے گھروں کو چل دیا. اچھا جب یہ گاڑی انہوں نے نکالی اپنی باؤنڈری وال سے باہر تو ان کی نظر غیر ارادی طور پر اس شیڈ کے اوپر پڑ گئی، چھت کے اوپر جہاں پر چوکیدار کا کمرہ تھا. تو وہاں اس وقت بھی ایک خاتون لال جوڑا پہن کے دوسری طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. غالباً لال چادر تھی یا دوپٹہ تھا جو بھی، وہ بھی انہوں نے اڑا ہوا تھا.
تو ان کی جب نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا دی، دیکھ لیا پڑ گئی نظر کہ ہاں یہ ہے جو اسے لڑکا کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا، تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد جناب میری کئی دن گزر گئے، یہ سب واقعہ بھول گئے لوگ۔ پھر ایک دن اچانک دن کے وقت زبردست بارش ہوئی، ایسی بارش کہ بس کام خراب ہونے لگا، لوگوں کی چھتیں وتیں ٹپک رہی تھی۔ ان کے یہاں بھی گودام کے بالکل بیچ میں نا وہ ایک کوئی سوراخ ہو رہا تھا، وہ کھل گیا وہاں چھت کا، وہ جناب نے دبا کے پانی اندر گرنے لگا تھا، یہ گھبرا گئے۔ انہوں نے فٹافٹ لوڈر سے کہا کہ یہ جہاں سامان جو بیچ میں جتنا بھی سامان پڑا ہوا سارا سائڈ میں کرو تاکہ پانی سے خرابی پیدا نہ ہو مال میں۔ پھر انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جو سوراخ اوپر چھت پہ سے اس کو یہ پلاسٹک شیٹ اس پر اچھی طرح بچھا دینا۔ چوکیدار چونکہ یہاں پرانا کام کرنے والا ہے تو اس کو پتہ ہوگا، تو اس کو بولا کہ بھائی آپ ایسے سے مجھے تھوڑا کوآپریٹ کرو، مجھے یہ بچھانا ہے، مجھے وہاں سے اوپر چڑھنے کی اجازت دو۔ تھوڑی دیر میں لڑکا واپس آ گیا۔ اب یہ حیران کہ پانی تو رکا نہیں، پانی گر رہا ہے، یہ واپس کیوں آ گیا؟ تو وہ کہنے سر وہ ایسا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے چوکیدار صاحب ہماری طرف سے کوئی بھی راستہ اوپر جانے کا نہیں ہے اور نہ کبھی ہم گئے اوپر، تو آپ براہ کرم آپ کہیں سے سیڑھی کا انتظام کریں، خود اپنی طرف سے آپ اوپر چڑھ جائیں۔ وہ بڑا حیران ہوئے کہ یار کمال کا بندہ ہے، اس کے تو فیملی اوپر گھومتی رہتی تھی، چڑھ کے کیسے مطلب گئی ہے؟ بس یہ ذہن میں آنا تھا، یہ کہہ رہے یہ میں خود اٹھ کے گیا، خان صاحب کو سلام دو کہ میں نے کہا یار خان صاحب وہ جہاں سے آپ کی فیملی اوپر چڑھتی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے چڑھ کے بچے وہ بچھا کے آ جائیں، پانی بہت گر رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اب وہ چوکیدار اس کو مسلسل ایک ٹک دیکھے جا رہا ہے کہ یار یہ کیا بول رہا ہے، آپ کی فیملی اوپر چڑھتی یہاں سے یہ وہ۔ کہہ رہے صاحب میری فیملی تو گاؤں میں ہے، یہاں تو کوئی بھی میں یہاں تو میں اکیلا ہوں۔ کہہ رہے یہ سٹ پٹا جاتے ہیں، کہہ رہے یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے اپنی گھبراہٹ کو۔ اب وہ کیا ہوا کہ یہ اس وقت تو وہاں سے آ گئے، پھر کیونکہ ظاہر نقصان ہوتا، پانی بہت تیز گر رہا تھا تو وہ سب بھول بھال کے اپنے کام میں لگ گئے، اور کہا لڑکے کو ایک کو کہہ رہے یار مجھے برابر جو ہمارے پورشن میں ایک اور وہ صاحب ان سے ریکویسٹ کرو کہ یار سیڑھی چاہیے، ایسے ایسے بات ہے۔ تو گئے بیچارے نے فوراً ریکویسٹ قبول کی، فوراً سیڑھی دے دی، آئے انہوں نے سیڑھی لگائی، ایک دو لڑکے اوپر چڑھے، وہاں لگا لوگوں کے کوئی 10-15-20 منٹ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جناب فکر کی کوئی بات نہیں، اوپر چھت پہ جو عام طور پہ مٹی کی وجہ سے گرد و غبار جمع ہوتا ہے تو ہم نے پوری لائن سے وہاں سے صاف کر دیا وہ، اب وہ مٹی بالکل بھی ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اب ہم نے اس کو اوپر شیٹ بچھا دی، اب انشاءاللہ بارش کا پانی اندر نہیں آئے گا، اب فکر ہو جائے۔ یہ بھی تسلی ان کو مل گئی کہ چلو ٹھیک ہے یار اچھا ہے۔ بہرحال وہ دن تو خیریت سے گزر گیا۔ دوسرے دن اتفاق کی بات ہے، یہ جیسے ہی اپنے فیکٹری میں گئے تو جناب انہوں نے دیکھا کہ چوکیدار نا وہ باتھ روم میں ہے اور جناب چیخ رہا ہے، اور ایسا چیخ رہا ہے جیسے کوئی بہت خوفناک چیز انہوں نے دیکھ لی ہو۔ کہ یہ بھی گھبرا کے وہاں گئے، کہہ رہے بھائی خیریت کیا ہوا، کیوں شور کر رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی، کہہ رہے مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ انہوں نے دروازہ کھینچا تو اندر سے دروازہ بنتا، کہہ رہے بھائی دروازہ کھولو گے تو نکالیں گے نا۔ کہہ رہے بھائی میں دروازہ اس لیے نہیں کھول سکتا کہ باہر میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے اور مجھے اندر سے دروازہ بند کرنے کے باوجود نظر آ رہی ہے۔ کہہ رہے بے وقوف یہاں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم لوگ کھڑے ہوئے دروازے کے آگے، کیوں فکر کر رہے دروازہ کھولو۔ جیسے دروازہ کھولا وہ فٹافٹ وہ باہر آیا اور اس کو پانی نہیں ملا، تسلی دی۔ کہہ رہے بھائی تم نے کیا دیکھا؟ کہہ رہے بس میں جیسے اندر گیا، جیسے دروازہ بند کیا مجھے ایسا لگا دروازے کے باہر ایک خاتون آگے کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ جناب میرے جانے کے موڑ میں نہیں ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہاں سے ہٹے تو میں نکلوں، میں جس کام سے گیا تھا وہ بھی بھول بھال گیا۔ اب وہ اس کی شکل دیکھ کے مجھے خوف آ رہا تھا اور گھبراہٹ کی وجہ سے میری چیخیں نکل رہی تھیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کے سامنے تو ہے، کچھ بھی نہیں، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو، پریشان نہیں ہو آپ۔ اسی دن ایک اور واقعہ ہوا کہ کام کرنے کے دوران ایک صاحب کو احساس ہوا جیسے ایک دم شو کر کے ان کے قریب سے کوئی گزرا اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا، وہ ان کو ٹھنڈی ہوا تو فوراً احساس ہوتا ہے انسان کو۔ اب ان کی سٹی کو جن کے ساتھ یہ ہوا، پھر بذات خود جو لینڈ لارڈ تھے، مطلب جو کاروبار کے مالک تھے، ان کو احساس ہوا کہ مشینری کے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور مشین کے جو کارکردگی وہ دیکھ رہے تھے، ان کو احساس ہوا کہ کوئی خاتون ان کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ کہنے یار یہ کیا مصیبت ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ دوسرے دن جو سب سے خطرناک چیز ہوئی وہ تو حد ہو گئی۔ یہ ایک لوڈر صاحب مشین کے قریب کھڑے ہوئے کوئی چیز اٹھا رہے تھے، لوڈنگ کا سامان وغیرہ، تو ایک دم اس کو احساس ہوا کسی نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی ہے۔ ایک دم وہ پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹنے کے دوران وہ مشین کی جو ٹرے تھی
وہ ایسی زبردست ان کے سر پہ لگی کہ سر پھٹ گیا. سر جو پھٹا تو لہو لوہان. یہ گھبرا گیا, انہوں نے فوراً کپڑا شپڑا رکھ کے اس کو برابر میں, اس کو بھی مزدور تھا کہ کام کرنے والے, ان کو بھیج دیا ایک دو کو ساتھ میں کہ بھی اس کو لے کے جاؤ, اور اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو وہاں کلینک میں جہاں پر آپ کا پٹی وٹی کریں گے وہاں پہ آلتو فالتو بات نہیں کرنا, بس بولنا یہ چوٹ لگ گئی کام کے دوران بس. اور واپسی پہ جب آپ کروا لو پٹی وٹی تو اپنے گھر چلے جانا, آرام کرنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ جناب علی جب وہ یہ نصیحت کی وہ چلے گئے, اب یہ پریشان کہ یار یہ اتنا خطرناک واقعہ جو ہوا ہے میں اس کو تو اگنور نہیں کر سکتا. انہوں نے کیا کیا, فیکٹری کی بند, اور سیدھا اس بندے کے بعد بروکر جو تھا اس کے پاس گئے. کہہ رہے یار یہ تم نے کیا فیکٹری دلوا دی, میں تو مشینیں لگا دی ہیں اور یہ خرچہ کر دیا وہ خرچہ کر دیا, لاکھوں روپے لگا دیے, کروڑوں روپے کی مشین وہاں فٹ کر دی ہیں. تو بھائی یہ تو مطلب بڑا مسئلہ خراب ہے, تم نے کچھ بتایا نہیں اس کے بارے میں کہ ایسا بھی ہے. تو وہ اس چیز کو تسلیم کیا اس نے کہ ہاں جی میری غلطی, میں نے آپ کو نہیں بتایا, لیکن کیونکہ بتانا اس لیے میں نے ضرور نہیں سمجھا کہ خدا نخواستہ وہ چیز کوئی نقصان بھر نہیں کرتی کسی کا بھی, وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے, وہ چھت پہ رہتی ہے بس اپنی موجودگی کا احساس دلاتی اور کبھی نقصان نہیں کرتی. آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو اٹیک والا معاملہ ہوا یہ فرسٹ ٹائم میں نے سنا ہے, 6-7 سال پہلے یہ قصہ ہوا تھا. تو وہ قصہ سننے سے پہلے انہوں نے کہا مجھے سوا سر میں کہ وہ جگہ فلانی آپ مجھے وہ دلوا دو, کہ ہاں وہ میرے پاس ہے, میں دلوایا تھا. میں نے جگہ کا ارینجمنٹ کروا دیا, انہوں نے وہ سارے معاملات وہاں طے ہو گئے. کچھ دن کے بعد ان کو وہاں جانا تھا. اسی اسنا میں اس سے بات جب دوبارہ ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بھائی ہاں کچھ کہہ رہے تھے آپ اس جگہ کے بارے میں. ہمارے کہ جو قرب جوار میں کچی آبادی ہے وہاں پر مزدور طبقہ اپنا چھوٹی چھوٹی فیملیز کی حساب کتاب سے وہ رہتا ہے. تو کہنا یہ وہ اس کچی آبادی میں کسی کی 2 دن بعد شادی طے ہوئی. تو وہ جو دولہا صاحب تھے جن کی شادی ہونے والی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو پکڑا ساتھ میں. تو گھر والوں سے کہا کہ میں بال کٹوانے جا رہا ہوں حجام کے پاس, تو فلانا لڑکا میرے ساتھ ہے. وہ جناب علی چلے گئے ان کو لے کے. اتفاق کی بات ہے ان 2-3 پلاٹس کی بات پورشنز اس کے بیک سائڈ میں 2-3 پلاٹ جو ہے نا وہ تھوڑے سے خطرناک رہے ماضی میں. خطرناک اس حوالے سے 2-3 وہ آتے تھے مزدہ وغیرہ, اس میں سے سامان نکال کے وہ کاروں میں شفٹ ہوتا تھا. اور وہ جب دیکھا گیا تو وہاں پر جناب علی وہ غیر ملکی شراب, اسمگلنگ کا مال, غیر قانونی اسلحہ یا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ساری وہ شفٹ ہوتی تھیں. تو وہ شہزور وغیرہ جو بڑا ٹرک ہوتا تھا اس میں سے نکالا اور کاروں میں ڈالا, کاروں میں ڈال کے لے آتے تھے. اچھا اسی اسنا میں جب وہ کہانی کے دوسرے رخ پہ دیکھیے, جب وہ لڑکا نکلا نائی کی دکان پہ بال کٹوانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ, تو اتفاق کی بات ہے انہی کاروں میں کسی نے ٹکر مار دی ان کو, وہ زخمی ہوئے. زخمی ہوئے تو دوسرا جو دوست تھا وہ ایک دم آگ بگولا ہو گیا اور انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا ڈرائیور کو. اچھا اس نے خیال نہیں کیا کہ ڈرائیور کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی نکل آئے, یہ بھی نکل آئے, ڈرائیور بھی. انہوں نے پہلے تو اس کو گھسیٹا دونوں کو, اسی کنڈیشن میں زخمی کنڈیشن گھسیٹتے ہوئے وہاں لے کے جہاں پر ان کا کام ہوتا تھا, یعنی شفٹنگ کرتے تھے مال کی, وہاں لے جا کے جو طبیعت سے ان کو مارا ہے. لیکن اب وہ خدا جانے ان کا ارادہ ان کو جان سے مارنے کا تھا یا نہیں تھا, بہرحال وہ بیچارے اتفاق کی باتیں جان سے گئے, انتقال کر گئے. زخمی اس قدر ہو گئے تھے بیچارے کہ وہ جانباز نہیں اور وہ فوت ہو گئے وہیں. اب وہ جیسے ہی وہاں فوت ہوئے اور 2 دن بعد ان کا جناب علی شادی تھی لڑکی کی. اب وہ بالکل سناٹا اس علاقے میں, کوئی نہ کسی کا آنا نہ کسی کا جانا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. 2 دن ایسے گزر گئے. وہ 2 دن تک اس کے گھر والے, یعنی دولہا کے گھر والے اور دولہا کی جو دوست ہیں ان کے گھر والے ڈھونڈنے کی, 2 دن تک وہ نہیں ملے. جس دن شادی تھی اسی دن ان کو خبر ملی کہ فلانی جگہ 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اب بھاگ یہ لوگ یہاں لڑکی والوں کی طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے, اس دوست کی طرف سے, تینوں فیملیز کیونکہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی, تینوں وہاں پہنچے. لاش الٹی پڑی ہوئی تھی باندھے منہ. ان کو جب سیدھا کیا تو ان کی سب کی سٹی کو سب پہچان گئے. تو کوہرام مچ گیا. تینوں جو مطلب گھرانے تھے, لڑکی والوں کی طرف بھی کافی شور شرابہ, کیونکہ ظاہر ان سے شادی طے ہوئی تھی. لیکن جب لڑکی کے گھر والوں کے تھرو لڑکی کو جب معلومات میں آیا کہ بھئی ایسے ایسے جس سے میری آج شادی ہونے والی تھی اس کو کسی نے قتل کر دیا, وہ صدمہ اتنا شدید تھا اس کے لیے, وہ گری اور وہی ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال کر گئی. جو کوہرام ان دونوں گھروں میں مچا تھا وہ کوہرام اس گھر میں بھی برپا ہو گیا.
انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس طرح قاتلوں کو پکڑ لیا، لیکن وہ قاتل ان کے معلومات میں آ ہی نہیں پائے۔ سننے میں یہ آیا کہ جناب یہ جو جب ان کو کوئی نہیں ملا قاتل اور فائلیں بند کر کے انہوں نے رکھ دیں، تو وہ لڑکی کی جو روح ہے وہ بڑی بے چین رہتی تھی، اور اس علاقے میں اکثر و بیشتر آتی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس کے جو قاتل ہیں پکڑے گئے یا نہیں۔ جب اس کو کنفرم ہو گیا کہ بھئی نہ پکڑے گئے اور نہ پکڑے جانے کی امید ہے، تو وہ مستقل وہ شیڈز کے اوپر، چھت کے اوپر ٹہلتی رہتی تھی اور پیچھے کے جو پلاٹس تھے ان پر نظر رکھتی تھی وہ۔ یہ ساری کہانی ہے۔ اس دن آپ کے بندے کو وہ جو چھلانگ لگائی، یہ سن کے میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یا تو وہ چھت پہ کسی نے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، چھت پہ جا کے انہوں نے شیٹ بچھائی تھی، یہ وہ کہ بس ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ یار یہ شاید میرے شوہر کا قاتل یہی ہے، اس لیے اٹیک کیا ہوگا اس پہ۔ بہرحال یہ ایسا واقعہ تھا کہ میں خود بھی بڑا دھچکا لگا مجھے بھی، اور جناب مجھے امید ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں دلچسپی کے بہت پہلو ہوتے ہیں، اور آپ کو یقین یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی واقعات۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جناب میری جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ لائک ضرور کر دیا کریں اس کو، اور ساتھ میں وہ آپ اس کو شیئر کر دیا کریں۔ اچھا، جب سبسکرائب کیا کریں تو وہ بیل آئیکن جیسا اس کو بھی آپ پریس کر دیا کریں، تاکہ آپ کی جو نوٹیفیکیشن آپ کے ہر ویڈیو کا آپ کے پاس فوراً آ جائے کرے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔